الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. وأيضا قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وفي رواية آخر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: درهم الربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية أو كما قال على نبينا عليه الصلاة والسلام. آج کے اس بابرکت اور پر رونق اجلاس کے صدر باوقار حضرت مولانا رئیس احمد صاحب ملی دامت برکاتہم، نائب صدر جمعیت علماء ضلع جالنا، قاضی شریعت حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء شہر جالنا اور ناظم اصلاحی معاشرہ مراٹھواڑہ، اور لائق صد احترام حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم، ناظم دارالعلوم جعفر آباد، اور سبھی اسٹیج پر تشریف فرما معزز مکرم و محترم علماء کرام، عزیز بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے گزارش اور درخواست تو آپ حضرات سے یہ ہے کہ جتنے آپ یہاں پر پہنچ چکے ہیں، آپ جڑ کر اور اطمینان سے پوری توجہ کے ساتھ بات کو سماعت فرمائیں۔ آنے والے آتے رہیں گے، جو ان کے لیے جگہ ہے وہ اپنی جگہ پاتے رہیں گے، لیکن آپ اگلی جگہوں کو خالی نہ چھوڑیے۔ دیکھیے، ابھی خطبے میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کی نازل کردہ مقدس کتاب کی 3 آیتیں تلاوت کی، اور اسی طرح سے خاتم النبیین رحمت العالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 احادیث مبارکہ پیش کی۔ آپ نے بغور اس کو سماعت فرمایا ہے۔
सुना या नहीं सुना? सुना। जवाब देना पड़ेगा आपको, इसलिए कि हम सवाल पूछने वाले लोग हैं। सुना या नहीं सुना? सुना है, माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा जवाब देते हैं आप। अब ये भी जवाब दीजिए कि जो हम समझाना चाहते हैं वो समझ गए आप? जवाब तो देना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ? नहीं। जवाब देना पड़ेगा आप, वरना बात नहीं बढ़ेगी आगे। नहीं। बताइए, जो हम समझाना चाहते हैं वो समझ गए? नहीं। नहीं समझे? चलो, बहुत अच्छी बात, बहुत बेहतरीन कि ने जो समझाना चाहते हैं वो नहीं समझे, इसलिए बहुत बेहतर, बहुत अच्छा है। और अगर समझ जाते तो, हाँ, समझ जाते तो क्या होता? अच्छा होता। नहीं समझे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इसलिए मैं वजह बताऊं, और उसके लिए हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरअल्लाहु मरकज़हू का वाक़या एक सुनाता हूं। एक मर्तबा हजरत ने बयान फरमाया, और हजरत का इल्मी मकाम और मर्तबा आप जानते हैं, उनके कलम से कितनी किताबें वजूद में आई हैं, और उनके इल्म से कितने बड़े बड़े चोटी के उलमाए किराम ने इस्तिफादा किया है। उनके इल्म से मुल्कों ने इस्तिफादा किया है। और रहबरी और रहनुमाई राह सुलूक में तो कितने बंदगाने खुदा की उन्होंने की है। अगर यूं कहा जाए कि वो अपने वक्त के इमाम थे तो बेजान। हजरत ने एक मर्तबा खिताब फरमाया, सीधे साधे लोग थे सामने, हजरत ने बड़ा इल्मी खिताब फरमाया, इल्मी बातें, इल्मी दलाइल हजरत ने पेश फरमाए। लोगों का क्या मिजाज है, अपना तो काम है सुनना, बोलने वाला चाहे जो भी बोल ले। आप भी शायद इसीलिए बैठे हैं, क्यों कि भाई हमारे शहर के उलमा ने दावत दिया, अब उन्होंने बुलाया तो आना तो पड़ेगा ना। मौलाना इतनी मरतबा ऐलान कर रहे थे, इसलिए आए हैं शायद, कि कुछ सुनने और समझने के लिए आए। हाँ, समझने के लिए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जज्बे सादिक लेकर आप बैठिए तो अल्लाह कहने वाले की जुबान से भी वो बातें निकलवाएंगे, उसके दिल में अल्लाह वो बात डालेंगे जो हम सब के लिए नाफे होगी, हम सब के लिए कारआमद होगी। तो हजरत ने बड़ा इल्मी खिताब किया, लोगों को तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, बल्कि अगर कम इल्म वाले लोग भी वहां पर थे तो वो उनके सरों पर से भी गुजर गया। अब लोग चले गए सुन के, हजरत का बयान था, सुन के चले गए। लेकिन जो उलमा थे वो आए हजरत के पास, बड़े ही अदब से, एहतराम से हजरत से दरखास्त की कि हजरत आज जो बयान हुआ बहुत इल्मी बयान था, और लोग तो ये कह रहे थे कि कुछ भी नहीं समझा। क्या कह रहे थे? कुछ भी नहीं समझा। तो हजरत ने कहा कि अगर कुछ भी नहीं समझा है तो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी बात। और अगर कुछ समझ गया है तो अच्छी बात है, क्योंकि समझ गए तो इसका मतलब जो हम समझाना चाह रहे थे वो बात वो समझ गए, अच्छी बात है। नहीं समझे, बहुत अच्छी बात है। अब वो उलमा भी हैरत में पड़ गए कि हजरत अगर समझे तो अच्छी बात, नहीं समझे तो बहुत अच्छी बात, ये क्या बात हुई? हजरत ने फरमाया कि देखो, आदमी बहकता कब है? बड़ी नुक्ते की बात बयान फरमाई हजरत ने कि देखो, आदमी बहकता कब है? वो बहकता उसी वक्त है जब वो ये समझता है कि मैं कुछ समझने के काबिल हूं, उसी वक्त बहकता है। और जब
عوام علماء کی ایسی باتوں کو نہیں سمجھے گی تو ان کے اندر یہ مزاج پیدا ہوگا کہ علماء کے پاس وہ چیز ہے، علماء کے پاس وہ علم ہے، علماء کے پاس وہ دلائل ہیں جو ہماری سمجھ سے پرے ہے، تو کیا ہوگا؟ عوام علماء کے پاس آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ تو جب ان کا ربط علماء سے رہے گا، وہ علماء سے جڑی رہے گی، وہ علماء سے اپنے مسائل معلوم کرتے رہیں گی اور علماء سے ملتی جلتی رہیں گی، علماء سے جڑے رہے گی عوام، تو ان کے بہکنے کے بہت کم اندیشے ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم بھی کچھ سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں تو پھر یہ سمجھ لو کہ ان کی گمراہی کا وقت آ گیا۔ اب مجھ کو یہ بتائیے کہ آج ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ان لوگوں نے غلط راستہ اختیار کیا ہوا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ سمجھنے کے لائق ہو گئے ہیں۔ راہ راست سے ہٹے یا نہیں ہٹے؟ اسلاف کے راستے سے ہٹے یا نہیں ہٹے؟ جمہور علماء کے راستے سے ہٹے ہیں یا نہیں ہٹے؟ جمہور محدثین کے راستے سے ہٹے یا نہیں ہٹے؟ جمہور فقہاء کے راستے سے ہٹے ہیں یا نہیں ہٹے؟ کب ہٹے؟ جب وہ ان کا مزاج یہ بنا کہ ہم کچھ سمجھنے کے لائق ہیں، اور جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم کچھ سمجھنے کے لائق ہے تو پھر اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا۔ اس لیے پھر سماج میں عقائد کا بگاڑ آ گیا، پھر سماج میں نظریات کا بگاڑ آ گیا، پھر سماج میں طرح طرح کے مزاج پنپنے لگے، اور پھر یہ سماج کی ابتدا ہوئی بگاڑ کی، یہاں سے سماج بگڑنے لگا، معاشرہ خراب ہونے لگا۔ تو معاشرہ ہمارا خراب ہوا یا نہیں ہوا؟ بولیے بھی، معاشرہ خراب ہوا یا نہیں ہوا؟ ارے آواز نہیں آ رہی آپ کی، وہ گاڑیوں کی آواز باہر کی زیادہ آ رہی ہے، آپ کی نہیں آ رہی۔ سردی زیادہ لگ رہی ہے؟ معاشرہ ہمارا بگڑا یا نہیں بگڑا؟ بگڑ گیا۔ اب بتائیے مجھ کو یہ کہ معاشرہ کہتے کس کو؟ آپ کا جواب آنے تک میں بھی خاموش ہوں گا۔ موضوع ہمارا موضوع کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ۔ اور ہم کو آج تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ معاشرہ کس کو کہتے ہیں، تو ہم اصلاح کس کی کر رہے ہیں؟ کس چیز کی اصلاح کر رہے ہیں ہم؟ کس کو سدھار رہے ہیں ہم؟ بتائیے، کس چڑیا کا نام ہے معاشرہ؟ کس پرندے کا نام ہے؟ کسی جانور کو کہتے ہیں؟ نہیں ہے جواب۔ تو آج تک ہم نے معاشرہ ہی نہیں سمجھا، تو بتائیے کتنی مرتبہ ہمارے یہاں پر اصلاح معاشرے کے عنوان پر پروگرام ہوئے ہیں؟ پھر ان پروگراموں سے ہم نے سمجھا کیا آج تک؟ ہوئے نہیں ہوئے؟ تو دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، ابھی آپ نے کہا نا کہ معاشرہ بگڑا ہے، معاشرہ خراب ہوا ہے۔ معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے۔ افراد کے مجموعے کو سماج کہتے ہیں۔ افراد جب ملتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے۔ افراد اگر منتشر ہو جائے تو معاشرہ منتشر ہو گیا۔ افراد اگر سدھر جائیں گے تو کیا سدھرے گا؟ بتائیے نا، معاشرہ سدھر جائے گا۔ معاشرے کو سدھارنا ہے، معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، معاشرے میں سے
غلط عادتوں کو، غلط اخلاق جو ہماری عادتیں اور کردار جو غلط ہو رہے ہیں، غلط کام جو ہمارے سماج میں پنپنے لگے ہیں، ہم کو ان کو روکنا ہے، ان پر بندش لگانا ہے، ان کا سدباب کرنا ہے۔ تو مطلب کیا؟ معاشرہ کسی عمارت کا نام ہے کہ اس کو رنگ اور روغن کر دیا جائے، معاشرہ نیا ہو گیا؟ ہاں؟ ارے ہو جائے گا ایسا؟ نہیں تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا پھر؟ ہاں؟ ارے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ معاشرہ جب افراد سے بنتا ہے تو ہم کو اگر معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تو ہم کو کس کی اصلاح کرنا پڑے گی؟ ہاں؟ ارے بولو نا، ہاں؟ اپنے آپ کی اصلاح کرنا پڑے گی، اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا، اپنے آپ کو راہ راست پر لانا پڑے گا، معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ صحیح ہے غلط ہے؟ ماشاءاللہ بچے بڑے سمجھدار ہیں، ہاں؟ لیکن پیچھے سے جواب کم آیا۔ کیوں؟ کہ جب بات ہمارے اپنے سدھار کی آتی نا تو ہمارا آواز نہیں نکلتا، کیونکہ ہم کو سدھرنا پڑے گا۔ ہم کو اپنے آپ کو جب بدلنا پڑتا ہے تو سب سے مشکل کام ہمارے لیے یہی ہے۔ اگر سماج کے سدھار کی بات کریں گے تو سب ہم یہ کہیں گے ہاتھ اٹھا کر، یہ نہیں، سماج کو سدھار کی ضرورت ہے، سماج کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے بدعمالیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے سماج میں بہت بگاڑ عام ہو چکا ہے، اور اس نے سماج کے ہر درد مند انسان کو پریشان کر رکھا ہے۔ ہر اس انسان کو جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا درد مند دل ہے، اس کی نیندوں کو اس نے اڑا دیا ہے۔ وہ بگاڑ ایسا شدید اور ایسا خطرناک ہے، اس کے تذکرے ہوتے ہیں، اس پر بحث اور ڈیبیٹس ہوتی ہے، اس کے تذکرے ہوتے ہیں، اس پر بات بھی ہوتی ہے، اس کا رونا ہم میں کا ہر شخص روتا ہے۔ پروگراموں میں یہ بات آتی ہے، مجلسوں میں یہ بات آتی ہے، محفلوں میں یہ بات آتی ہے، ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے ہیں، یہ بات ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، یہ بات ہمارے دل و دماغ میں آتی ہے، یہ بات ہم چائے خانوں میں بیٹھ کر کرتے ہیں، لیکن سماج کی اصلاح کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کرتے۔ جو کرنے کا کام ہے ہم وہ کچھ نہیں کرتے، اور جو نہیں کرنے کا کام ہے وہ صرف تذکرے کرنا، ہم وہ دن اور رات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب بتائیے سماج میں کتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں؟ اگر سماج میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ آواز بہت چکی ہے۔ تو مجھ کو یہ بتائیے کہ یہ سماج میں جو برائیاں آئی ہیں، کیا یہ فرشتے کوئی گناہوں کا ٹوکرا یا معصیتوں کا ٹوکرا، برائیوں کا ٹوکرا لے کر آئے تھے اور ڈال کے چلے گئے؟ کہاں سے آ رہے؟ کہاں سے آئے؟ ہم نے ہی اس کو وجود دیا ہے۔ یہ ہماری بدکاریاں ہیں، یہ ہماری غلط حرکتیں ہیں، یہ ہماری نادانیاں، ہماری کوتاہیاں ہیں، یہ ہمارے جرائم ہیں، جس نے سماج کو ہی نہیں آج پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ پوری دنیا میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر مسلمان اپنے آپ کی اصلاح کر لے، اس کا سماج سدھرے گا، اس کا معاشرہ سدھرے گا، اور اس کا معاشرہ وہ مثالی معاشرہ ہوگا۔ اس طرز پر اپنے معاشرے کو بنا لیجئے جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک محنت کے نتیجے میں اب ایک سماج تشکیل دیا تھا، ایک معاشرہ قائم کیا تھا۔ اور جانتے ہیں اس سماج اور معاشرے میں کیا ہوتا تھا؟ میں اور زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، اس لیے کہ تفصیلی گفتگو مجھ کو کرنا بھی نہیں ہے۔ مفتی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، انشاءاللہ تفصیلی خطاب حضرت کا ہی ہوگا۔ اس سماج اور معاشرے میں کیا ہوتا تھا؟ باہر سے اگر کوئی آدمی آتا،
جو کلمہ گو نہیں ہوتا، وہ آ کر اگر یہ کہتا ہے کہ مجھ کو دین سمجھنا ہے، تو صحابہ کرام فوراً دوڑے دوڑے مسجد کے امام صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا ہے اور وہ چاہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو دین سمجھنا ہے۔ امام صاحب فوراً الماری کھولتے اور مسجد میں ایک کتاب نکالتے، ایک لٹریچر والے پمفلٹ نکالتے اور ان کے ہاتھ میں تھما دیتے۔ ایسے ہوتا تھا نا، پڑھ لو اور نہیں سمجھ لو۔ ارے صحیح یا غلط کچھ تو بول لو اللہ کے بندو۔ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا؟ پھر کیا ہوتا تھا؟ کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کرام کے مقدس جماعت کے پاس جب کوئی شخص آتا اور وہ یہ کہتا کہ مجھ کو دین سمجھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سمجھنا ہے، تو وہ اس کو کوئی لٹریچر نہیں دیتے، وہ اس کے ہاتھ میں کوئی کتابیں کوئی پمفلٹ نہیں تھماتے، وہ اس سے کہتے کہ اگر تم کو دین سمجھنا ہے تو چند دن ہمارے پاس گزارو، اللہ کا اور اس کے رسول کا پورا دین تمہارے سمجھ میں آئے گا۔ کیا دکھاتے اس کو؟ اپنا عمل دکھاتے، اپنا کردار دکھاتے، اپنے اخلاق دکھاتے، اپنی عبادتیں دکھاتے اور اپنا طرز معاشرت ان کو دکھایا کرتے تھے۔ وہ دیکھ کر دین سیکھ کے جاتا تھا، سمجھانے کی بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ مسلمانوں کو دیکھ کر ایمان قبول کیا کرتے تھے اس زمانے میں لوگ۔ آج دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا کوئی ہمارے سماج کو دیکھ کر ہمارے دین کو سمجھ سکتا ہے؟ سمجھ سکتا ہے؟ کون سی برائی آج ہمارے اندر نہیں ہے؟ اس کی فہرست بہت لمبی بہت طویل ہے، اس کا تذکرہ بھی کرنا اس وقت ممکن نہیں، لیکن اس میں سے ایک چیز، صرف ایک چیز جس کے متعلق میں نے آیتیں بھی تلاوت کی ہے اور اسی کے متعلق احادیث بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، میں صرف اسی کو بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ایک ایسا مرض جس نے سماج اور معاشرے کو تباہ اور برباد کر رکھا ہے، ایک ایسی بیماری